सोचिए जिस की कदर अल्लाह सुब्हाना ताला करे उसका क्या हाल होगा। हम पढ़ते हैं ना, एक नेकी पे 10 नेकियों का सवाब। फिर अल्लाह सुब्हाना ताला ने बताया, बाज़ जगहों पे ये आया कि 70 गुना सवाब, और बाज़ जगह आया 700 गुना। बाज़ दफ़ा आया कि अल्लाह सुब्हाना ताला चाहे तो उससे भी कई गुना ज़्यादा कर दे। तो अल्लाह सुब्हाना ताला जब किसी के कदरदान होंगे तो फिर क्या हाल होगा। ये देखिए कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरमाया सूरत निसा की आया नंबर 124 में, वमन यामल मिनस्सालिहात, और लोगों में से जो नेक काम करते हैं ना, हाय अल्लाह जी, वो मिन ज़करिन और उन्सा, और वो खा मर्द हो या वो औरत हो, वह हुआ मोमिन, लेकिन हो वो मोमिन। तो क्योंकि अजर जो है आखिरत में वो मोमिन को ही मिलेगा, जो जो अल्लाह को ही नहीं मानता, जिसने शिर्क किया था, उसका तो कोई अजर होगा नहीं, क्योंकि उसका तो अजर दुनिया में उसको मिल गया। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं फ़उलाइका, तो यही लोग हैं यदखुलून अल जन्ना, कि वो दाखिल होंगे जन्नत में, वला युस्लमूना, और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा, नफ़ी रॉ। अच्छा, ये आया जो है ना सूरत निसा की 124, ये खुद भी पढ़ के इसकी तफसीर दोबारा से देखिएगा जो मैंने करवाई थी, कि कितनी खूबसूरती से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा, खजूर की गुठली पे जो एक छोटा सा वो सुराख होता है ना, उतना भी किसी पे जुल्म नहीं किया जाएगा। बस अल्लाह के बंदे बन जाओ, एक दफ़ा अपने आप से अहद कर लो। अल्लाह सुब्हानहू तआला इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्ना, कि मैंने अपनी जान अपना माल अल्लाह सुब्हानहू तआला के आगे बेच दिया, और मैं किस लिए, कि मैं अल्लाह के सामने जन्नत के एवज बेच दिया। इरादा कर लेना, एक दफ़ा अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने बैठ जाए कि या अल्लाह इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आपने वादा किया था, मैंने अपनी जान और अपना माल आपके लिए बेच दिया है, मुझे अपने जन्नत का क़यामत के दिन जाके एटलीस्ट हम अल्लाह सुब्हानहू तआला को कह सकेंगे, या अल्लाह मैं तो बिक गई थी, फिर मुझे जन्नत चाहिए। तो इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें जन्नतों में दाखिल कर देंगे। तो खजूर की गुठली के ऊपर जो एक छोटा सा सुराख होता है ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया उतना भी जुल्म नहीं होगा। अच्छा, सूरत नहल में की आया नंबर 94 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, मन आमला स्वालिहन, जो कोई नेकी के काम करेगा, मिन ज़करिन ओ उन्सा, और ख्वाह वो मर्द होगा या वो औरत होगी, वह हुआ मोमिन। अब देखिए हर जगह पे शर्त वही है कि कोई भी नेक काम करता है लेकिन वो मोमिन हो। फल नुहयी यन्नहु, और हम उसको जिंदगी में देंगे, क्योंकि अभी तक हम पढ़ रहे थे ना, आखिरत में सवाब मिलेगा, आखिरत में जन्नत मिलेगी, आखिरत में अजर मिलेगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला, ये आप देखें लाम ताकीद का, और मुशद्दद नून जो होता है ना वो भी ताकीद का है। इस एक लफ्ज़ में दो ताकीदें हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा वाला नुख्शी यन्नहु, तो हम ज़रूर दुनिया की ज़िंदगी में उसको देंगे अजरहुम बि अहसन, कि उसका अजर बेअहसन, मतलब बेइंतहा बहुत खूबसूरत अजर देंगे दुनिया की ज़िंदगी में। वह माँ कानू यामलून, वजह क्या है, क्यों मिलेगा, माँ कानू यामलून, के जो वो अमल करते थे ना उसकी वजह से। सारा मामला अमल का है, सारा मामला मोमिन होने का है, कि आपके जो अमल होंगे अल्लाह सुब्हानहू तआला खालिस हमें अमल करने की तौफीक अता करे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं दुनिया में भी उसको पाक जिंदगी अता करेंगे। अल्लाह अकबर। अब देखिए काफिर के जो नेक अमाल है ना, क़यामत के दिन वो बेकार हो जाएंगे। वो कितने, क्योंकि हमने देखा ना जो काफिर है वो तो नेकियां तो वो भी भर भर करते हैं, बल्कि हमसे ज़्यादा ही नेकियां कर रहे होते हैं। किसी को हेल्प करनी होती है, आप देखें किस तरह से वो आउट ऑफ द वे जाके काम करते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरत इब्राहीम में फरमाया कि उन लोगों की मिसाल जिन्होंने कुफ्र किया अपने रब से, उनकी अमाल की मिसाल राख की मानिद है जिस पर सख्त आंधी के दिन हवा का झोंका आया, और उन्होंने जो कुछ भी अमल किया था
اس میں سے کسی پر بھی وہ قادر نہیں ہوں گے، کچھ ان کے ہاتھ نہیں آئے گا، اور یہ بہت دور کی گمراہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم کرے۔ 54 ایک اور آیا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور آیہ نمبر 20 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کُلًّا نَمِدُّ، کہ ہر ایک کو ہم مدد دیتے ہیں، ہا اولائی ان کو بھی، وہا اولائی اور ان کو بھی، من عطاء ربک کہ تیرے رب کی عطا میں سے، ما کانا عطاء ربک محظورا کہ تیرے رب کی جو عطاعت ہے وہ رکی ہوئی نہیں ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ دنیا میں ان کو بھی اجر دیتے ہیں اور دنیا میں ان کو بھی اجر دیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، جیسے میں ابھی آپ کو بتا رہی تھی کہ اللہ نے ان کو بھی اتنا نوازا ہوا ہے، وہ ان کے عمل ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت نہیں بدلتی ہے۔ جو محنت کرتا ہے، جو اپنی اس ٹورڈ جس کے وہ کام کر رہا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو عطا کرتے ہیں دنیا میں۔ اور وجہ بھی یہی ہوتی ہے نا کہ جو ہم مسلمان اپنے آپ کو دیکھیں نا، کہ جب پکڑنی نہ آتی تو بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں ٹھیک ہی کر رہا ہوں، اگر میں غلط کرتا۔ مشرکین مکہ کہتے تھے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم تو کہہ رہے ہیں ہم نہیں مان رہے، تو پھر بلاؤ اپنے فرشتوں کو، تو پھر وہ آ کے ہمیں مارے، ہمیں بھی پتہ چلے کہ ہم کچھ غلط کر رہے ہیں۔ تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں نا تو بندہ سمجھتا ہے کہ کچھ نہیں ہونا، اور پھر وہ اور فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے کہ دنیا میں، کیونکہ یہ دنیا جو تھی یہ تو امتحان کی جگہ ہے، اگر یہاں پہ کوئی غلط کام کرے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فوراً اس کو پکڑ لیں تو پھر امتحان کا تو ختم ہو گئی نا، پھر تو وہ بندے کو ساروں کو سمجھ آ جائے اچھا ٹھیک ہے یہ تو میں نے یہ کیا تھا اور فوراً میرے ساتھ یہ ہو گیا، اب میں یہ نہیں کروں گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیغام دے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی فرمایا تھا کہ آپ کا کام پیغام دینا ہے، آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دے، ہدایت دینا میرا کام ہے۔ اب بندہ مانتا ہے یا نہیں مانتا وہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ آ جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے، آمین ثم آمین۔ اچھا جی، اب آیہ نمبر 20 تک ہوا ہے، تو آیہ نمبر 21 کر لیتے ہیں، ایک اور آیا کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آیہ نمبر 21 میں فرماتے ہیں انظر دیکھو کیف فضلنا بعضهم علی بعض کہ کیسے ہم نے فضیلت دی ہے دنیا میں ایک کو دوسرے پر، وللآخرۃ اور یقیناً آخرت اکبر زیادہ بڑی ہے، درجات درجوں میں، و اکبر اور زیادہ بڑھ کی ہے تفضیلا فضیلت کے حساب سے۔ اور اس آیہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہاں جی، اس آیہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بیسیکلی وہی بتا رہے ہیں کہ دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر ایک کو فرق طرح سے رکھا، کسی کو علم زیادہ ملا، کسی کو خوبصورتی زیادہ مل گئی، کسی کو رتبہ زیادہ ملا، ہر ایک کو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ہر ایک کو ڈیفرنٹ لیول پہ رکھا ہوا ہے۔ اور کیونکہ دیکھیں ایک اور اتنی پیاری مجھے وہ آیا بھی لگتی ہے کہ وَجَعَلْنَا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً آتَصْبِرُونَ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ فرقان کی یہ آیا ہے کہ میں نے تمہیں سب کو ایک دوسرے کے لیے وَجَعَلْنَا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً آزمائش بنایا ہے، اور یہی آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی درجہ دیا ہے، اس میں کوئی اور طرح کی خوبی، اس میں کوئی اور درجہ ہے، اس کو کسی اور طرح کی خوبی۔ تو قیامت کے دن اصل میں جب حساب ہوگا نا، وہاں کے درجے کس طرح کے ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جنت کے نا 100 درجے ہیں، اور ہر درجہ اس کے درمیان میں اتنا فرق ہے کہ جیسے ایک کوئی گھوڑا چلانے والا جو ہوتا ہے نا، جیسے گھوڑ سوار جو ہے وہ 100 سال کی مسافت طے کرے، 100 سال وہ گھوڑا تیزی سے دوڑاتا رہے، اتنا فاصلہ ایک درجے سے دوسرے درجے میں ہے۔ اور سورۃ الانعام میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٍ اور ہر ایک کے لیے درجات ہیں، مما عاملوا اس میں جو انہوں نے کمایا۔ اللہ اکبر، جو عمل وہ کرتے ہیں نا
اسی کے حساب سے ہر ایک کو وہاں پہ درجے ملیں گے. اب پھر حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے صبح کے وقت، یہ تو اب ہر کوئی کر سکتا ہے اور I'm sure آپ میں سے زیادہ تر لوگ کرتے ہوں گے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، جب وہ ایک دفعہ ایون صبح پڑھتا ہے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتی جاتی ہیں. اب درجے آپ نے دیکھا ہے نا کہ کتنا فاصلہ ایک درجے سے دوسرے، کہ 10 نیکیاں لکھتی جاتی ہیں، 10 برائیاں ہٹا دی جاتی ہیں، اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں، اور دن بھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو شیطان سے حفاظت میں رکھتا ہے. اور اگر وہ شام کو پڑھتا ہے تو وہ اس کو پورے دن تک، پوری رات تک اللہ سبحانہ تعالیٰ شیطان سے محفوظ رکھتا ہے. تو اس لیے یہ تو ضرور پڑھا کریں. دیکھیں ایک دفعہ پڑھنے کی اتنی فضیلت ہے، اور اگر ہم زیادہ دفعہ پڑھتے ہیں تو کتنی ہوگی. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، دیکھیں ایک دفعہ ایک صحابی تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے گھر گئے اپنے، اور ایک دم سے گھر سے بھاگے ہوئے آئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کے کہتے ہیں کہ میں سوچتا ہوں کہ جب میں گھر میں ہوتا ہوں تو میں آپ سے اداس ہوتا ہوں تو میں جلدی سے آ جاتا ہوں واپس مسجد میں آپ کو دیکھ لیتا ہوں تو مجھے ایک سکون سا مل جاتا ہے. اور میں بہت سیڈ ہوں اس لیے کہ اگر جب قیامت کے بعد، مطلب مرنے کے بعد آپ کے تو درجے اتنے بلند ہوں گے تو میں کیسے آپ کو دیکھ سکوں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ نہیں، تم دیکھ سکو گے، تم سجدوں سے میری مدد کرو، سجدوں سے میری مدد کرو، جو ہم نے پڑھا تھا نفلی عبادت کا بھی. تو اس طرح سے میری مدد کرو تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں اس درجے تک پہنچا دیں گے. آمین ثم آمین. بس ہم یہاں تک رکھتے ہیں جی. آگے بھی بہت خوبصورت آیات آ رہی ہیں آگے. ہاں، یہ جو آیا نمبر، بلکہ آپ نیکسٹ کلاس میں آنے سے پہلے ایک دفعہ دیکھ لیجئے گا. آیا نمبر 23 اینڈ 24 ماں باپ کے بارے میں ہے. بہت خوبصورت آیات ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے. جن کے بھی ماں باپ زندہ ہیں نا، تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ بڑے نصیب والے ہیں. ایک دعا کی فیکٹری لگی ہوتی ہے، آپ کچھ کہیں نہ کہیں ماں باپ دعائیں کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں. اور رسول اللہ کی وہ حدیث بھی کہ جو ایک دفعہ محبت کی نظر ڈالتے ہیں نا ماں باپ پہ تو اس کو حج مبرور کا ثواب ملتا ہے. تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا اگر ہم 100 دفعہ دیکھیں؟ تو انہوں نے کہا 100 دفعہ دیکھو گے تو اتنے 100 حج کا ثواب ملے گا. کیا تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس پہ کوئی شک ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں دے سکیں گے اس کا اجر؟ اللہ اکبر. تو بہت خوبصورت آیات ہیں. اگلی بھی انشاءاللہ اگلی کلاس میں دیکھیں گے. ابھی مجھے بھی کہیں پہ جانا ہے تو اجازت دیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.